बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने खुली जंग जारी है। किसकी बालादस्ती है? पार्लियामान में किए गए फैसले को, पार्लियामान से मंजूर की गई लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट उसके नाफजुल अमल होने से पहले कैसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कानूनी भी और आईनी भी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ और भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया और उनको कहा कि आप फंड्स जारी करें। क्या मनी बिल के बगैर ये फंड्स कोई भी जारी कर सकता है? क्या पार्लियामान का अप्रूवल और हुकूमत के अप्रूवल के बगैर ऐसे किसी इदारे को इस तरह की हिदायत दी जा सकती हैं? इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों को बुलाया, मुशावरत की गई। कुछ सीनियर कानूनदान भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उसके बाद ये फैसला हुआ कि आज एक हंगामी इजलास बुलाया जाए और इस इजलास में ये सारी सूरत हाल पार्लियामान के सामने रखी जाए। हुकूमत एक बार फिर पार्लियामान से रुजू कर रही है इस फैसले के बारे में जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि दोनों इदारे एक दूसरे के ऊपर बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आइन में तो लिखा हुआ है कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी होगी और पार्लियामान ने गवर्न करना है, और क्या एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं वो जुडिशरी ले सकती है। हुकूमत इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल सुप्रीम कोर्ट का साथ दे रही है, चाहे वो बेंच का मामला हो जिसको मुतराज़ बेंच अब कहती है हुकूमत, चाहे वो ये जो अब केस सुना जा रहा है और इलेक्शन का जो मामला, ये मामला अब ये इस डेडलॉक से बाहर कैसे निकलेगी, हुकूमत भी, सुप्रीम कोर्ट भी और सियासी जमातें भी, और इस डेडलॉक का नुकसान किसको होगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। जी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सेनेटर सईद गनी साहब से। सबसे पहले चलते हैं शफकत महमूद साहब की तरफ। थैंक यू शफकत साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुल्क में सूरत हाल है, बिलखुसूस अदालत और हुकूमत जिस तरह से आमने सामने हैं। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह के जुडिशल एक्टिविज़म के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ करती रही है, लेकिन इस वक्त आप लोग हुकूमत की मुखालफत में अदलिया के साथ खड़े हैं, या आप वाकई समझते हैं कि अदलिया जो कर रही है वो ठीक कर रही है और आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है? पहले तो बात यह है कि हम इसको जुडिशल एक्टिविज्म नहीं समझते। क्या ये जुडिशल एक्टिविज्म है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है और उस पर अमल दरामद नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट ने पहले 30 अप्रैल का कहा, फिर अब 14 मई का कहा है, तो ये हजार बहाने बना रहे हैं। कभी पैसे नहीं है, कभी हमारे पास सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। तो ये क्या, ये तो इन्होंने मजाक बना दिया है कि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं है। तो इसको जुडिशल एक्टिविज्म मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से डिफायंस है कॉन्स्टिट्यूशन की और सुप्रीम कोर्ट की। अगर मैं आपके आर्गुमेंट को एक लम्हे के लिए मानूं कि ऐसा ही है, तो इसके बावजूद भी क्या जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो अदालत ले सकती है और अदालत गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के कह सकती है कि आप फंड्स जारी करें? और जो आप तो यू हैव बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, आपको लगता है कि ये दुरुस्त अप्रोच है? मुझे आप ये बताएं कि क्या ये दुरुस्त अप्रोच है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 21 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन को दें, तो गवर्नमेंट उसको एक जाली तरीके से आर्टिकल 81 की नफी करते हुए वो पार्लियामेंट को भेज देती और पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नजर आ रहा है कि इतनी ओपन डिफायंस सुप्रीम कोर्ट की और इतनी डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की 97 में की थी, वो भी नून लीग ने की थी। उसके बाद हमला भी सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने किया था। तो ये तो पुराना महारत है इनकी नून लीग की। बाकी रह गया ये कि हर किसी का पार्लियामेंट का अपना डोमेन है और जुडिशरी का काम है एग्जीक्यूटिव को चेक करना। एग्जीक्यूटिव कोई क्या कहना चाहिए, बेलगाम बेशुतर बहार नहीं है, बेमुहार शुतर नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के फैसलों को रद्द करके उसको आगे से दुरुस्त करने की कोशिश करती है। लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है अगर हमारे कानून में ये लिखा है कि जो फंड्स जारी होने हैं वो हुकूमत ने करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंडेट उनका है। अगर हुकूमत ये कहती है, आप बेशक उनकी नीयत पे आप शक करते रहे, लेकिन अगर हुकूमत कहती है हमारे पास फंड्स नहीं हैं, तो इसके ऊपर कितनी जिदबाजी आपके ख्याल में चल रही है? मैं आपसे बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मांग रही हूँ कि हुकूमत और जुडिशरी दोनों। मैं आपको इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा हूँ। देखें, आर्टिकल 81 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जरा निकाल के आप पढ़ें। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो चार्ज हैं टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उसमें कोई जो गुंजाइश नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो उनको ना करें। उसमें तनख्वाहें हैं,
اور اس میں الیکشن کمیشن کے خرچے ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن خرچہ کرتا ہے 21 ارب روپیہ تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کی شک 81 کی وجہ سے وہ دینا ہی دینا ہے. وہ اس کے اوپر کوئی ووٹنگ کوئی سلسلہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو اگر ہم اس آج کے ایپیسوڈ کے بیک گراؤنڈ میں اور کانٹیکسٹ میں دیکھیں، یہ جو فل کورٹ کا مطالبہ ہے اور سینئر ترین ججز کو اگنور کرنے کا معاملہ ہے، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف صرف چیف جسٹس صاحب کے موقف کی حمایت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ نے کل حکومت کی، کل آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ اس طرح سے پریسیڈنٹس بن جائیں گے، یہ ٹریڈیشنز بن جائیں گے تو آپ کے لیے بھی نہیں مسئلہ ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا، آپ کی جماعت کو نہیں لگتا یہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 8 ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے ہیں جو کہ میجورٹی میں ہے. 15 ممبر سپریم کورٹ ہے، اس میں سے 8 بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان 8 پہ اعتراض ہے. ہمیں ان کو، اس کا مطلب ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کی میجورٹی پہ بھی اعتراض ہے. چوائس تو یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلان جج چاہیے، فلان جج چاہیے. سارے ججز آنریبل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے. لیکن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے، اس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور ایک میجورٹی بینچ ہے جو ججز کی میجورٹی ہے، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس کا مطلب آپ رد کر رہے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو رد کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹ کو انسیڈنٹ ہے کہ ان 8 ججز میں کوئی بھی ایسا جج نہیں ہے جو دوسری سائڈ کے موقف کی حمایت کرتا ہوا کہیں پہ دکھائی دیتا ہو؟ ہمیں نہیں پتا اس چیز کا. یہ تو جب فیصلہ تفصیلی آئے گا یا آج فیصلہ کچھ آنا ہے، وہ جب آئے گا تو اس وقت پتہ لگے گا کہ کوئی فلی طور پہ ہمیں کیا پتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ کہنا کہ جی 8 ججز سپریم کورٹ پہ ہیں، ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو یہ تو ایک صریحاً نفی ہے کانسٹیٹیوشن. شفقت صاحب، عدلیہ کی اور حکومت کی لڑائی کو بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ توقع ہے کہ موجودہ حکومت اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے؟ تو پھر بھی تو آپ کے اقتدار میں واپسی کا رستہ تو نہیں طے ہوا. آپ کو نہیں لگتا کہ لڑائی کے بجائے وہ رستہ طے ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے یہ جو حکومت کر رہی ہے. جس طریقے سے سپریم کورٹ کو نفی کیا جا رہا ہے، جس طرح کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کل کو کوئی بھی حکومت کسی بھی فیصلے کے بارے میں کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ جج ہمیں منظور نہیں ہے، ان کی شکل ہمیں منظور نہیں ہے. ہم آ جائیں، ہمیں کوئی اور بینچ بنے، ہم کہیں جی یہ بینچ ہمیں منظور نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. اس طرح ایک اور ادارہ ہے، وہ بھی آئینی ادارہ ہے، ہے. اس میں ایک چیف الیکشن کمشنر ہے، آپ ان کو نہیں مانتے اور مسلسل کہتے ہیں ہمیں یہ، آپ ان کو دوسری سیاسی جماعتوں کے ایجنٹ کہتے ہیں. تو چیف الیکشن کمیشن کو ہم مانتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے اقدامات ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن جو کہ پبلک کے کوئی عدالت نہیں ہے. الیکشن کمیشن پبلک کے الیکشن کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، وہ متنازع فیصلے کرتی ہے، وہ متنازع چیزیں کرتی ہیں. اور جب سے پاکستان میں الیکشن ہونے شروع ہوئے ہیں، اس میں آپ کو الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹیں بھی آئیں گی، الیکشن کمیشن کو کوشچن بھی کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کے بارے میں ہزار باتیں بھی کی جائیں گی، کیونکہ وہ ایک ایسے میٹر سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ کنٹینشن میٹر ہے. لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ادارہ ہے. وہ سپریم کورٹ ایک ایپیکس ادارہ ہے. آئین کی اگر تشریح کسی نے کرنی ہے تو وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اگر کوئی آخری فیصلہ آنا ہے تو وہ سپریم کورٹ سے آنا ہے. اس لیے سپریم کورٹ کی نفی کرنا تو ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے. شفقت صاحب، جو پارلیمانی سپریمیسی ہے پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کل دوبارہ اسی پارلیمانی نظام میں آ کے حکومت نہیں کرنی ہے؟ کیا آپ نے اسی نظام کا حصہ نہیں بننا ہے؟ اگر یہ نظام جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی فورسز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے آئینی اختیارات لے لیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، الیکشن کمیشن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے آئینی اختیارات لے لیے گئے ہیں. مجھے ایک اختیار بتایا جائے پارلیمنٹ کا جو سپریم کورٹ نے لیا، بلکہ پارلیمنٹ نے کوشش کی ہے سپریم کورٹ کے اختیارات لینے کی. آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اندرونی معاملات کو خود گورن کرے گا. انہوں نے قانون جس آرٹیکل کو آپ پریفر کریں شفقت صاحب، جس آرٹیکل کو پریفر کریں، یہ آرٹیکل سپریم کورٹ نے تو نہیں بنایا تھا، یہ اسی پارلیمان نے بنایا تھا. تو پارلیمان کو حق ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے. محترمہ میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ آئین جو ہے اس کے اندر اس کو تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کہتے ہیں.
اس کے 3 ادارے ہیں جن کی اپنی اپنی پاورز ہیں، اور پارلیمنٹ کی پاور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اندرونی معاملات جو سپریم کورٹ کے ان کو کنٹرول کر سکے۔ اسی طرح سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس طرح کریں یا اس طرح کریں۔ وہ یہ ضرور کر سکتی ہے سپریم کورٹ کہ اگر پارلیمان کوئی ایسا لا پاس کرتی ہے جو کہ قانون اور آئین کے خلاف ہے، اس کو وہ ہولڈ کر سکتی ہے، اس کو شوٹ ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ دنیا کے سارے ممالک میں ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ ساری جگہ پہ ہے، انڈیا میں بھی ہے، ہر ملک میں ہے کہ لیکن اگر پارلیمنٹ اسی امریکہ میں جو آئینی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کی فل کورٹ سنتی ہے، تو اگر ہم نے کمپیریزنز کرنے سیپریشن آف پاور کے تو پھر وہاں کی جو اچھی ٹریڈیشنز ہیں ان کو کیوں نہ ہم پروموٹ کریں اور ان کے لیے کیوں نہ کہیں؟ آپ آدھی بات کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ امریکہ میں ٹریڈیشن ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں ہوتا ہی فل بینچ ہے، اس میں کوئی چھوٹے بینچ ہوتے ہی نہیں ہیں، اس میں 9 ججز ہیں اور وہ سارے کے سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کے اندر کوئی چھوٹے بینچز کی کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے۔ سو اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ کی بات ہے، یہ تو بالکل ہی ایک ایسی مثال ہے جو کہ بالکل اس پہ صادق نہیں آتی۔ تو اس لیے بیسک بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک بہت بڑا تماشا لگا رہے ہیں اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، اور صرف اس لیے میں اسی طرف آ رہی تھی کہ بہت ساری جو ایک منٹ صرف اس لیے کہ الیکشن میں مار پڑے گی اور اس سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے، جو آپ کو شک ہے، مانیے وہ سچ ہے کہ واقعی پی ڈی ایم الیکشن نہیں کرانا چاہتی، ان کو 90 دن میں کرانے چاہیے تھے، اس کے اوپر 2 رائے نہیں ہے، آئینی طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ اب تو وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے بھی دیا وہ بھی 90 روز سے آگے ہو گیا۔ بہت سارے ادارے، سول سوسائٹی متنبع کر رہی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ اس لڑائی سے آپ سب کا نقصان ہوگا۔ کیا آپ کی جماعت یہ ریئلائز کرتی ہے اور اس کو کہیں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی آپ لوگ ایفرٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اگر آئین اور قانون کو فالو کیا جائے تو کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں انتخاب کرائیں، آپ بھی کہہ رہی ہیں 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، کیوں نہیں کرا رہے 90 ڈیز میں؟ اس لیے کہ جان نکل رہی ہے، مار پڑے گی، عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں ان کو، عوام ان کو تباہ کر دیں گے الیکشن میں۔ اس لیے یہ الیکشن سے مر جائیں گے 90 دن میں، الیکشن ان کی خواہش نہیں ہے کرانے کی۔ تو اس لیے میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں، بحران کا اگر کوئی حل ہے تو وہ سیدھا سادہ ایک چیز میں ہے کہ آئین اور قانون کو فالو کیا جائے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے آئین اور قانون سے ہٹ کے کون سا کام کیا ہے جو کہ آپ کوئی مثال دے دیں ہمیں کہ ہم نے یہ کام آئین اور قانون سے ہٹ کے کیا ہے۔ اسی سپریم کورٹ نے آپ کو کہا تھا کہ جو آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن میں بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو خان صاحب کے اوپر کیسز کی تلوار ہے، کچھ اس کی بات بھی کریں گے شفقت صاحب سے۔ جی ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شفقت صاحب، جو بات عدلیہ اور حکومت کے آمنے سامنے کی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور اس سے بڑی تشویش ہے، لیکن اب جو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، آپ لوگوں نے اپنے موقف کو تبدیل بھی کر دیا تھا کہ ہم 90 روز سے بیونڈ الیکشنز جو ہیں وہ کرانے کے لیے راضی ہیں۔ ڈیڈ لاک آپ کے خیال میں کہاں پہ ہے؟ خان صاحب کبھی کہتے ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کبھی کہتے ہیں میں تو نہیں کروں گا، میری ٹیم کرے گی۔ تو آپ کے خیال میں یہ بدلتے ہوئے موقف، اور پھر نون لیگ اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا کہ اگر ان کی ٹیم کو بات طے کر کے جائے گی تو وہ مانیں گے؟ نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں اس طریقے سے نہیں کہا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 90 دن کے سے ہم ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تو فواد چودھری کے بیان آن ریکارڈ ہیں، خان صاحب کی بات بھی آن ریکارڈ ہے۔ پتہ نہیں، دیکھیں فواد چودھری نے مجھے نہیں پتا اس کو کس سے آپ کو سب بات میں کہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہوں گے اور انہوں نے اس کے لیے اسپیسیفک آرڈر دیا ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو۔ جہاں تک اگلا انتخاب آنے والا ہے،
غالباً فواد کا مقصد یہ تھا کہ جو اگلا انتخاب آنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں. اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جب کوئی الیکشن کا اور ملک کو اس کو بحران کو نکالنے کا کیونکہ واحد طریقہ الیکشن ہے، اس لیے الیکشن پہ بات کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں. لیکن اس میں جو پی ڈی ایم کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا، اور وہ ہمارے شوز پہ آ کے ان کے سینئر لیڈرز اور ان کی جو سیکنڈریٹ کی لیڈرشپ ہے یہ سب یہ کہتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی گارنٹی کون دے سکتا ہے. اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کس چیز کی؟ کہ وہ جو مذاکرات میں وہ طے کریں گے وہ کل اس پہ قائم رہیں گے اور وہ الیکشنز جب بھی ہوں اس کے نتائج کو مانیں گے. دیکھیں اگر آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو گارنٹیز کی تو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کر دیں کہ جی اسمبلی کو تحلیل کر دیں تو پھر 90 دن میں یا 60 دن میں ڈپینڈنگ کہ اس کا ٹائم تحلیل ہونے کا، الیکشن تو ہونے ضروری ہے. اس کے اندر کوئی گارنٹی کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق چلے تو کوئی بحران نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بحران کی بنیادی وجہ ہی ایک ہے کہ نون لیگ خاص طور پہ اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں الیکشن سے بھگوڑے ہیں. یہ الیکشن سے ان کی جان نکل رہی ہے اور اس لیے یہ ملک کو انہوں نے تباہی کے دہانے میں پہنچا دیا ہے. لیکن الیکشن نہیں کرائیں گے. اور رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ ہماری تو موت ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں جمہوریت کیا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ قانون قاعدہ کیا ہے، ہم تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ ان کو مار پڑنی ہے، اس لیے چمٹے ہوئے ہیں پاور کو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں کسی گارنٹی کی کسی کوارٹر سے ضرورت نہیں ہے. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں، اب 90 روز کا معاملہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، کیا اس کا کوئی وے فارورڈ آپ کو نظر آتا ہے؟ آج میں کچھ سینئر سینیٹرز کی گفتگو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو عدلیہ کے اندر بھی گفتگو کی ضرورت ہے، حکومت اور عدلیہ کو گفتگو کی ضرورت ہے، حکومت اور عمران خان کو گفتگو کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے اس سارے ڈیڈ لاک سے نکلنے کا؟ مجھے ذرا میں پھر بار بار یہی بات کر رہا ہوں، میں ایک پرانے ریکارڈ کی طرح ساؤنڈ کر رہا ہوں کہ جس میں سوئی پھنس جاتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آئین کو فالو کیے اگر کیا جائے تو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. مسئلہ بنتا ہے نا شفقت صاحب. اگر مثال کے آپ ماضی میں دیکھیں سینٹ میں رہے ہیں، جو چھوٹے صوبوں کے سینیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے صوبے کے انتخاب کا نتیجہ آ جائے گا تو ہمارے صوبوں میں الیکشن کا نتیجہ وہ ٹھیک. اب یہاں رک جائیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ایک فلا ہے، اس میں ایک کمی ہے، اس میں ایک خرابی ہے. یہ کہا جا رہا ہے نا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو اجازت دیتا ہے کہ آپ 2 صوبوں میں الیکشن کرا سکتے ہیں. لیکن سر جو 18ویں ترمیم میں انٹرم سیٹ اپ کی اسکیم ہے وہ اس کے ساتھ میچ یا میل نہیں کھاتی. تو اگر کہیں پہ سیٹ اپ کی اسکیم ہے، اگر انٹرم سیٹ اپ کی اسکیم اس سے میچ نہیں کرتی تو جو 18ویں ترمیم بنا رہے تھے ان کو ساتھ یہ بھی لکھ دینا چاہیے تھا کہ سارے ملک میں الیکشن ہمیشہ ایک ساتھ ہوں گے اور چیف منسٹرز کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکے. دیٹ کین بی وے فارورڈ. میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب لکھا جا سکتا ہے جن ایشوز کے اوپر کانسٹیٹیوشن میں جواب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مین میڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ایوالو کرتا ہے جب آپ کے پاس چیلنج آتا ہے. یہ پہلی بار چیلنج آیا ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے، 20 سے زیادہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، ایوالو کرتا ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں لیکن اس وقت جو ہے اس وقت تو آئین کے اوپر پابندی ہونا ضروری ہے نا. کل کو جب ہم بیٹھیں گے ہم اس کو بیٹھ کے ایوالو کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ آپ یہ تو نہیں ہے کہ ابھی جب کیونکہ ان کو تکلیف ہے اور ان کو پتا ہے کہ مار پڑنی ہے تو ابھی جناب یہ کانسٹیٹیوشن کو میں خرابی جو ہے اس کو لے کے آگے ہیں. کانسٹیٹیوشن از دا کانسٹیٹیوشن. اس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے. اور بائی دا وے کسی جج نے نہیں کہا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے. اب چھوٹے صوبے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہمارے نقصان ہوگا، یہ ہوگا. یہ تو چیزیں جب 18ویں ترمیم بن رہی تھی سوچنی چاہیے تھی نا، اس وقت نہیں سوچی کسی نے. لیکن سر اب چیلنج سامنے ہے. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں ان میں ابھی بھی حکومت کے اندر جو ذرائع ہیں اور عدالتی ذرائع اور وہ لوگ جو قانونی معاملات کو بغور دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے نائل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کیا اس کا موقف ہوگا؟ کس طریقے سے آپ الیکشنز کا جو معاملہ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں جو مقبول عوامی رہنما ہوتے ہیں وہ یہ اس قسم کی جو ہتھ کنڈے ہیں کہ جی ڈسکوالیفائی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ان سے کبھی ختم نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کی تحریک جو ہے اس سے کبھی ختم ہے۔ نیلسن منڈیلا کو انہوں نے 27 سال جیل میں رکھا تو کیا وہ تحریک ختم ہو گئی تھی؟ ہمارے اپنے بے شمار مثالیں ہیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے جیل میں رکھا اور پھانسی دے دی، اس سے کیا تحریک ختم ہو گئی تھی؟ بات یہ ہے کہ عمران خان کو ایک جھوٹے مقدمے میں 147 کے قریب مقدمے بنا دیے گئے ہیں، اور یہ اگر یہ کوشش کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ عوام کی فتح ہوگی۔ آخری سوال شفقت صاحب آپ سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کی کوششوں کی خبر آتی رہتی ہے اور ذرائع یہ تصدیق کرتے ہیں، اور مستند ذرائع کی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال کرنے کے، اور یہ بھی چاہتی ہے کہ جو ثالثی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، یہ جو ڈیڈ لاک ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے۔ یہ تاثر درست ہے؟ آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات ہو، اس پہ رائے کیا آپ کی؟ نہیں، میرے نالج میں کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہے، اور میرا خیال ہے کہ ثالثی کی بات تو ادارے کو ایک مشکلات میں ڈالنے والی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے، کیونکہ ہم کل مستقبل کے حکمران ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے ادارے جو ہیں وہ ریاست کے جو ہیں وہ ان کو مل کے چلنا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہونی چاہیے اور مل جل کے آگے چلنا چاہیے۔ اور اگر شہباز حکومت نااہل ہوتی ہے تو آپ پھر بھی اپنے آپ کو مستقبل کا حکمران سمجھتے ہیں؟ کیا چیز؟ اگر شہباز حکومت نااہل ہو جاتی ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ پھر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا لمبے عرصے کے لیے، اور آپ لوگ نہیں آئیں گے۔ میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کو فالو کیا جائے تو ملک کے سارے بحران حل ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں کبھی کام نہیں کریں گی۔ بہت شکریہ شفقت محمود صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی بریک لیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، صوبائی وزیر سعید غنی صاحب۔ جو اس وقت معاملہ ہے آئین کی بالادستی کا، ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ہے کہ آئین سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی، وہ پاکستان تحریک انصاف نے لے لیا۔ وہ کہتے ہیں 90 روز آئین نے کہا تھا، پھر کیوں نہیں الیکشنز کروائے؟ آپ کو لگتا ہے اسی معاملے پہ یہ سارا کیوس ہے جو عدالت کے اندر لگا ہوا ہے؟ نہیں، تمام یہ چیزیں جو ہے وہ الگ الگ ہیں، اس کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ 90 دن میں انتخابات ہونے والا مسئلہ الگ ہے، اور اس کو جو سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے بنائے جانے والے قانون جو ابھی تک قانون بنا بھی نہیں ہے، اس کو انہوں نے عمل درآمد پہ روک دیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے پارلیمنٹ کی جانب سے جو قانون سازی کا ان کا حق ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے، یہ بہت سنگین ایک بات ہے۔ اور اس پر تو اگر جو بات آپ نے کہی کہ نیریٹو پی ٹی آئی نے لے لیا ہے کہ وہ آئین کی جو ہے وہ سپریمیسی ہونی چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو 8 ججوں نے کیا ہے اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو، اور ان ججز کے خلاف بھی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے تو لیکن سعید غنی صاحب وہ ایک آرگیومنٹ یہ بھی آتا ہے جو عدلیہ کے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 ججز جو ہیں وہ میجورٹی ہے سپریم کورٹ کی، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ میجورٹی کو نہیں مان رہی۔ یہ تو عجیب تو کسی بات اس لیے بن جاتی ہے کہ پوری قوم کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم ہے اور واضح تقسیم ہے، اور یہ بات کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں کسی بھی طور پر ججز کے درمیان اس طرح کی تقسیم ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر چیف جسٹس صاحب جن کے پاس اگر اختیار ہے، جو ویسے ہی بہت اس کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچز بناتے ہیں، اپنی مرضی سے کیسز لگاتے ہیں، اپنے اس اختیار کا اگر اس طرح ظالمانہ انداز میں استعمال کریں گے جس سے یہ لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جائے گا جب بینچ بنے گی کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، اور جو ججز بیٹھے ہوں گے ان کا جو جھکاؤ ہے کسی مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ہے اور حکومت کے وہ خلاف ہیں، تو یہ بات ویسے ہی بہت تشویشناک ہے۔ اگر اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا چاہے کوئی اور جماعت سید غنی صاحب، اب جو رومرز ہیں وہ بہت زیادہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے، اور جس طریقے سے ظاہر اب آپ لوگوں کو اس بینچ پہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے اس پہ آپ لوگ اب عدم اعتماد کا اظہار کئی بار کر رہے ہیں، دوسری جانب سے وہی جو چیز ہے کارروائی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے کوئی طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، حکومت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر شہباز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو کیا آئندہ کوئی وزیر اعظم اسی ایوان سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے یا پارلیمنٹ اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ہی مائی باپ ہے اور اسی نے سارے فیصلے کرنے ہیں، اسی نے ملک چلانا ہے، اسی نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے، اسی نے ساری چیزیں کرنی ہے، تو پھر تو چلے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس بات پر اتفاق ہے اور آئین میں واضح طور پر درج ہے کہ پارلیمنٹ ہے سب سے سپریم ہے اور پارلیمنٹ کی ہی خوف سے یہ تمام باقی دیگر ادارے جنم لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پارلیمنٹ کا جو وقار ہے اس کو صحیح رکھنا ہوگا۔ اس لڑائی کا کوئی میری ہے نا، ابھی جو بات آپ نے پہلے کہی تھی کہ شہباز شریف اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کی میری نظر میں کوئی بھی وجہ اس لیے نہیں بنتی کہ اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو حکومت ہے وہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا، حکومت کا مطلب ہے کیبنٹ، اور اسی سپریم کورٹ کی وجہ سے، اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے پرائم منسٹر کوئی بھی فیصلہ پر امتناع نہیں کرتا، اور چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں جو ہوتی ہیں جو حکومت کے کرنے کی ہوتی ہیں وہ کیبنٹ کے اندر آتی ہیں اور کیبنٹ اس کی منظوری دیتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف اکیلے کچھ نہیں ہے، پوری کیبنٹ جو ہے وہ آ جائے گی پھر اگر اس سے جائیں گے آپ۔ اچھا، پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں تو جو حالیہ جس فیصلے کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ فیصلہ کیبنٹ نے بھی نہیں کیا، وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے، اسمبلی نے کیا ہے، تو پھر یہ بات کیبنٹ سے بڑھ کے اسمبلی میں چلی جاتی ہے۔ اگر پھر ڈسکوالیفائی کرنا ہی اس بنیاد پر کہ یہ سپریم کورٹ کی خواہش کی ایک فیصلہ ہے جس کو نہیں مانا گیا، تو پھر میری رائے میں شہباز شریف بھی جائے گا، کیبنٹ بھی جائے گی، پوری اسمبلی جائے گی، اور اگر ان 8 متنازع ججز کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کرے جی، فوری طور پر ان کو کر دینا چاہیے۔ لیکن اب اس لڑائی کا اب یہ جو ایک تو کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ زرداری صاحب کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو زرداری صاحب کیوں بیک سیٹ لیے ہوئے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے بارے میں جو تاثر دیتی ہے پی ٹی آئی کہ آپ لوگ الیکشن سے ڈر رہے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت سے ڈر رہے ہیں، یہ درست ہے؟ اسی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا بیک سیٹ لے کے بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں ظاہر الیکشن ہوتے ہوئے، تو یا آپ لوگ کراتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ دیکھیں، ابھی جو صورتحال کی سچویشن میں ہم ہیں نا، وہ ہے پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ۔ اس وقت وہ 90 دن کا الیکشن، پی ٹی آئی کی پاپولرٹی، الیکشن وہ ایک طرف ہے، اس کا بھی چھوڑ دیں، وہ ایشو میں سمجھتا ہوں کہ الگ ہے۔ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے جو اپنے دائرے سے باہر نکل کر کسی اور ادارے کے جو اختیارات ہیں اس پہ انکروچ کر رہا ہے۔ میں بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس وقت پارلیمنٹ کے اختیارات کو انکروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑی بلیٹنٹلی کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا پارلیمنٹ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اس کو جھک جانا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے سپریم کورٹ کے، یا پھر پارلیمنٹ کو اس پہ ریزسٹ کرنا چاہیے، کنفرنٹ کرنا چاہیے، اور اگر کچھ ججز آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں، آئین کے خلاف جا کر کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق۔ لیکن سید غنی صاحب یہ سارا اس نہج میں معاملہ اسی لیے آیا نا کہ آپ لوگوں نے 90 روز میں الیکشنز نہیں کرائے، آپ لوگوں کو کرا لینے چاہیے تھے۔ نہیں، دیکھیں، میں گزارش کروں آپ سے، جو کچھ کسی نے کیا ہو، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز سے آپ کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ 1 انچ بھی آئین سے، قانون سے بالا تر ہو کر فیصلہ نہیں کریں گے، ان کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر میں آپ کی یہ بات مان بھی دوں کہ حکومت غلط کر رہی تھی، تب بھی سپریم کورٹ کو آئین کے دائرے میں رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے غصہ آ گیا ہے معزز چیف جسٹس صاحب کو، تو غصے کے عالم میں ججز کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ چاہیے۔ میری رائے یہ ہے، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ ان تمام ججز کے خلاف ریفرنس فائل ہونا چاہیے اور اس ریفرنس پر فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ ججز جو پارلیمنٹ کو اپنے پیروں تلے روکنا چاہتے ہیں ان ججز کو سپریم کورٹ سے نکال دینا چاہیے۔
بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب. کہہ رہے جی کہ جو اس ساری کارروائی میں اور جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بیونڈ جا کے کچھ ایکشنز لیے ہیں، ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز دائر ہونے چاہیے، ایک ریفرنس دائر ہو بھی چکا ہے، بلکہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کو سپریم کورٹ سے باہر نکالنا چاہیے. آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.